मसीह यीशु के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। ज़बूर 23 एक ऐसा ज़बूर है जिसको बच्चे भी जानते हैं, जवान भी जानते हैं, बुजुर्ग भी जानते हैं। हमें से हर एक ज़बूर 23 की बाबत जानता है। ज़बूर 23 एक फेवरेट ज़बूर है। आमतौर पर संडे स्कूल में बच्चों को ज़ुबानी याद कराया जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें बड़ी ख़ास होती हैं हम उनको याद भी किए होते हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं लगा रहे। और बाइबल मुकद्दस के जिंदा होने का, इल्हामी होने का एक सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप जब भी इसको पढ़ेंगे इसमें से कुछ नया सीखेंगे, इसमें से कुछ नई चीज निकल के सामने आ जाएगी। आप कहेंगे इस आयत को तो मैं इस तरह से समझती थी, इसको इस तरह से समझता था, लेकिन अगले ही रोज खुदावंद उसको एक नए तौर से हमें उसका एक नया शेड दिखाएगा। तो ज़बूर 23 को पढ़ते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। आमीन। इसकी जो पहली आयत है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना हो, ये एक फेथ स्टेटमेंट है, ये एक ईमान की हालत है, ये एक ईमान की कैफियत है जिसको दाऊद बयान करता है। और जिस किसी को ये मुकाशफा मिल जाता है कि खुदावंद मेरा चुपान है, वो दिलेरी से कह सकता है कि मुझे कमी ना होगी, खुदावंद मुझे तपाली में से निकाल लेगा, खुदावंद मुझे बचा लेगा। लेकिन इस ज़बूर की जो अगली आयत हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी आयत, इसके अंदर बड़ा कमाल किया दाऊद ने, कमाल दिखाया, जिसे कहते हैं अरक और निचोड़ उसने पेश कर दिया अपनी रूहानी जिंदगी। और वो क्या है कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में करेगा वो खुदा करेगा, वो मैं नहीं। ये है मुकाशफा ज़बूर 23 का। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। ये खुदा का काम है कि वो हमें ग्रीन पैस्चर्स की तरफ ले जाए, ऐसी जगह जहां इत्मीनान है, हरियाली है, सुकून है। पुराने लोग जब कहते थे तू हरियाली देखी, कोई सुख दा साथ तेनू मिलेगा, पुरानी औरतें कहती थी जो लोग हरियाली देखते हैं ये बड़ी अच्छी बात है, हरियाली देखना अच्छी चीज है। हरियाली आंखों को भी अच्छी लगती। हमारे लाहौर में तो ऐसे मकामात नहीं है, लेकिन जब हम पहाड़ी सिलसिलों में जाते हैं, हद निगाह तक जब हमें दरख्त ही दरख्त नजर आते हैं, घास नजर आती है, खूबसूरत वादियां नजर आती हैं, तो आंखों को एक फरहत मिलती है और जहन जो है वो एकदम से तब्दील हो जाता है। गाड़ियां, धुआं, इससे हम आजाद हो जाते हैं। तो दाऊद ये कहता है कि खुदा के पास ये क्वालिटी है कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। आप राहत ढूंढने की बथेरी कोशिश करें, किसी भी पिकनिक पॉइंट पे चले, किसी शॉपिंग मॉल में चले, वहां पे फुल एसी है, मजा है, अच्छे ब्रांड्स हैं वहां पे, सारे ब्रांड वहीं पे हैं, पहुंचो वहां पे। और वहां पे जब आप जाते हैं, धक्कम पेल देख के आप घबरा जाते हैं, ऐना रश है जी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। ये खुदा का कमाल है कि खुदा हमें इत्मीनान वाली जगह पर रखता है और खुदा हमें राहत के चश्मों के पास ले जाता है। ये तजर्बा उन्हीं लोगों को होता है जिनका चुपान खुदावंद है। जिनका चुपान खुदावंद नहीं है वो सुकून में नहीं है जी। उनकी जिंदगी बेचैनी से भरी हुई है, अबतरी से भरी हुई है, परेशानियों से भरी हुई है, स्ट्रेस से भरी हुई है, और बीमारियों में वो जकड़े हुए लोग हैं। उसकी रीजन ये है कि वो खुदावंद को नहीं जानते और वो अपनी तकलीफों में, अपनी मुश्किलों में, अपनी परेशानियों में चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, कोस रहे हैं अपने रिश्तेदारों को, पादरियों को कोस रहे हैं, और मैनू को विजिट कर नहीं आता, पादरी वाड़ते नहीं छाड़ेगा। लेकिन जिसके घर में डेली खुदावंद आए, क्यों जी, मैं लोगों को ये चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं इतने सालों से कि भाई पास्टर आपके घर आ जाएगा, उसका आना जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं कि आप उसको खुदावंद से भी आगे ले जाए। अगर खुदावंद आपके घर में हर रोज विजिट करता है और आप हर रोज खुदावंद की हजूरी में झुकते हैं, तो फिर पास्टर चाहे महीने 2 महीने बाद भी आए, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर हम खुदा में नहीं झुकते, कई घरों में मैं देखा 8-8, 9-9 पादरी आ रहे हैं, शराबा फिर नहीं छोड़ रही, सिगरेट वहीं की वहीं है, गालियां वहीं की वहीं, मुसीबतें, परेशानियां, तबाहियां, इसलिए क्योंकि हम खुदावंद के साथ जुड़े हुए नहीं। दाऊद कहता खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। ये मैं समझता हूं दौरे हाजिर का सबसे बड़ा पैगाम है, मुझे कमी ना होगी। हम तो थोड़ी और कमी का शिकार है
کیا بنے گا کیا بنے گا کیا بنے گا. ہر بندے کے منہ پہ یہ سوال ہے. چینی مہنگی ہو گئی, آٹا مہنگا ہو گیا, کپڑے مہنگے ہو گئے, رکشے کا کرایہ, یہ وہ, بس فکر کی باتیں. لیکن داؤد نے قصہ ہی مکا دیا پہلی آیت میں. خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہو گئی. دیٹس اٹ, ختم ہو گئی کہانی. اوکے کی رپورٹ, سب کچھ ٹھیک ہے. آمین. اگر خداوند میرا چوپان ہے, آپ جہاں کہیں بھی ہیں, چاہے آپ آگ کی بھٹی کے اندر, آپ آگ کی بھٹی کے اندر چلیں پھریں گے. آگ کی بھٹی میں جو شخص گر جاتا ہے, جو ان 3 بھائیوں کو پھینکنے کے لیے گئے تھے, وہ جل گئے تھے. اتنی ہیٹ تھی, 7 گنا زیادہ, عام بھٹی سے زیادہ اس کا تاؤ بنایا گیا تھا, اس کا الاؤ اتنا بڑھا دیا گیا تھا کہ جو بندہ پھینکنے کے لیے گیا تھا وہ بےچارہ جھلس کے مر گیا. لیکن وہ 3 اندر گئے, اندر پھرتے رہے, کیونکہ خداوند وہاں پر تھا, اللہ زیادہ وہاں پر. خداوند میرا چوپان, مجھے کمی نہ ہو. سو اس چیز کو پکڑیے, اس مکاشفے کو گریب کیجیے, اس مکاشفے کے اوپر کام کیجیے. اس کو اپنے صرف زبان تک نہ رکھیں, اس کو اپنے ذہن پر چپکا لیں, اس کو اپنے دل میں رکھ لیں. خداوند میرے ساتھ, میرا کیا ہونے والا, کچھ بھی نہیں ہوتا, نو پرابلم. خداوند ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. ایک پادری صاحب خداوند میں سو گئے ہیں, بڑے سینئر خادم تھے. وہ خدمت کرنے کے لیے جانے لگے تو ان کی بیوی کہتی, آپ نے بائبل پکڑ لی ہے, کلام سنانے جا رہے ہیں, گھر میں روٹی نہیں, آٹا ختم ہوا ہوگا, آپ نے تو رات کو آنا ہے, میں بچوں کو کیا کھلاؤں, آٹے والا کنستر کتنے. انہوں نے کہا آٹا لین چلا ہے. اس نے آٹے کا کنستر پکڑا, پیسے اس کے پاس ہوتے تو جاتا نا. اس نے باہر جا کر تھر 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 سین کے اندر, انہوں نے کہا خداوند آٹا میں ہو گیا, خداوند میرا چوپان. اس کو ہی پتا تھا, انہوں نے کہا رکھ دے. انہوں نے کہا کہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ڈرامہ کیا پاپا نے. وہ بیوی بھی جل بھون گئی اندر سے. اس نے کہا بھی یہ کیا ہے, میں آٹے کا کہہ رہی ہوں کہ آٹا میں ہو گیا, اور کھڑکا گیا, کہتا رکھ دے. جیسے ہی وہ اندر رکھ کے آئی, دروازے پہ نوک ہوا, 2 لڑکے آئے ٹرے لے کے, بھائی صاحب دروازہ کھولو. جس نے دروازہ کھولا, زردہ, بریانی, رائتا, سلاد, نان روگنی, اور جتنا شادی کا کھانا ہوتا ہے وہ سب. ٹھیک ہے جی, فرنی بھی. اور اس نے کہا یہ کیا بیٹا. اس نے کہا جی سر وہ شادی تھی تو پاپا نے کہا کہ پہلے پائی صاحب نے روٹی دے کے. ٹھیک ہے جی, نال 200 روپیہ بھی. یہ بھلے وقتوں کی بات بتا رہا ہوں, یہ آج کی کہانی نہیں ہے, بڑی پرانی بات ہے. یہ آج سے کم و پیش 40 سال پرانی بات ہے. تو 40 سال پہلے 200 روپے کی کیا ویلیو تھی. اس وقت 70 روپے لوگوں کی سیلری تھی. صرف انہیں ٹین کھڑکایا سینچ جا کے اپنے خداوند کے آگے, اپنے چوپان کے آگے, اور اس کے چوپان نے کس طرح سے اس کو مہیا کیا. ہم تو ٹرسٹ ہی نہیں کرتے, ہم تو بلیو ہی نہیں کرتے. داؤد ہمیں اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا ہے, میں جوان تھا, اب بوڑھا ہوں, تو بھی میں نے صادق کو بےکس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیتے. یہ تجربات ہیں جی ایمانداروں. خدا کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں ان کی لائف ہی کچھ اور ہے, اور جو لوگ بائبل پکڑ کے کدی ادھر کدی ادھر کدی ایتھے کدی اوتھے, وہ کچھ نہیں ہے. وہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں اپنا. جتنا ٹائم ہم ڈرامے دیکھنے میں, فلمیں دیکھنے میں, گانے سننے میں, ڈرامہ کرنے میں لگا رہے ہیں, اگر اتنا ٹائم ہم دعا کرنے میں لگا لیں اور اس آسمانی باپ کو جاننے کے لیے خواہش مند ہو جائیں تو ہماری زندگی بدل جائیں, ہم فروٹفل لوگ بن جائیں. ہماری حالت تو اس درخت کی طرح ہے جس کے پاس خداوند آیا, پتے تو دور سے بڑے ہرے تھے, شاگرد بھی کہتے آؤ جی انجیر کھا کے آئی. جب پاس گئے تو کچھ بھی نہیں تھا, خالم خالی. ہم دور سے اچھے ہیں. پنجابی کا شعر یاد آیا مجھے, چیزاں دی اصلیت انور نیڑے ہو کے جانی. چیزاں دی اصلیت انور نیڑے ہو کے جانی. دوروں وانگ شتوتاں لگیاں مینوں ہریاں مرچاں. دور سے وہ شتوت لگ رہے تھے, جب پاس گئے تو ہری مرچیں تھیں. یہی حال آج کے مسیحیوں کا ہے. دور سے بڑے میٹھے, ہیلیلویا ہیلیلویا باجی, ہیلیلویا انکل جی, گاڈ بلیس یو بیٹا, اور بیچ میں سے ہری مرچوں سے بھی تیکھے کوڑے. خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہو. جس کا چوپان خداوند ہے اس کو کمی ہونے والی نہیں. یہ اتھینٹک بات ہے, یہ پروفڈ بات. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. اب خداوند اس کا چوپان ہے, اس کے بینیفٹس اس کو کیا ملتے. ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے, وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. راحت کی تو ضرورت ہے. آج راحت نہیں ہے لوگوں کی لائف میں, پیس نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, خوشی نہیں ہے, سب کچھ ہے لیکن گھروں میں ابتری ہے. ذہنی سکون کی دوائیاں کھا رہے ہیں, کہتا پیسہ میں راتی 2 گولیاں کھانی ہیں نیندر دی, پھر نیندر آندی جی کتنے. لیکن جس کا دل خداوند سے لگا ہے وہ راحت میں. حالات خراب بھی ہیں وہ پھر بھی ٹھیک. وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. کون کرتا ہے جی؟ وہ. رات کے چشموں کے پاس کون بٹھاتا ہے؟ وہ بٹھاتا ہے. ہری ہری چراگاہوں میں کون بٹھاتا ہے؟ وہ بٹھاتا ہے. آمین. وہ مجھے اپنے نام کی خاطر, خوبصورت بات آئی, وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. آپ سے دعا نہیں کی جاتی, وہ قوت دے. آپ سے کلام نہیں پڑھا جاتا, وہ قوت دے. آپ سے ہدیہ نہیں دیا جاتا, وہ قوت دے. آپ دائیں کی کے لیے کمیٹڈ نہیں ہیں, خدا آپ کو
صداقت کی راہوں پر لے کر چلے گا اور اپنے کلام کی پیروی آپ سے کروائے گا، بشرط یہ کہ آپ اس کے سائے میں ہوں، آپ اس کے ہاتھ کے نیچے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے، پائی صاحب دعا نہیں ہوتی۔ میں کہا دعا کرو، کہتا یہ ہے کہ میں کہا دعا کر کے خدا میرے کو دعا نہیں ہونی اور میں کی کروں، پھر وہ توفیق دے دے گا۔ یہ بڑا سمپل ہے۔ جب ہم ٹیچر سے کہتے ہیں ٹیچر سمجھ نہیں آ رہی، وہ دوبارہ سمجھاتا ہے، دوسری دفعہ بھی نہیں آئی، پھر وہ تیسری دفعہ سمجھاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جب سب بچے چلے جائیں گے آپ کا میں ایک ایکسٹرا پیریڈ لوں گی۔ کیوں جی؟ کیونکہ اس سے یہ سمجھ آ جاتی کہ اس بچے کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، میں اس کو ایکسٹرا ٹائم دوں۔ جب ہم سے دعا نہیں ہو رہی تو ہم خدا سے توفیق مانگیں، خدا مجھے فیور دے تاکہ میں دعا کر سکوں۔ اور جب آپ دعا کے لیے جھک جائیں گے، آپ کے ارد گرد عجیب و غریب کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خدا کی مشینری دعا سے چلتی ہے۔ ایماندار کا ڈیزل دعا ہے اور خدا کا کلام ہے۔ اگر وہ دعا نہیں کر رہا، کلام نہیں پڑھ رہا، تو وہ بیکار زندگی گزار رہا ہے، وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اس زمین پر وہ اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہا ہے۔ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ بھئی کیوں ڈروں میں؟ پیسے ختم ہو گئے، کوئی بات نہیں، روٹی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آ جائے گی، دوائی نہیں ہے، آ جائے گی۔ خدا ساری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اگر وہ ہمارا چوپان ہے تو پھر ہمیں کمی نہیں ہوگی۔ میری زندگی 42 سالہ جو یہ زندگی ہے، یہ اتنی گوائیوں سے بھری پڑی ہے کہ میں اگر ان کو سنانا شروع کروں تو وہ ختم نہ ہو۔ ہر روز خدا مجھے کسی نہ کسی طریقے سے عجیب و غریب چیزیں مہیا کرتا ہے۔ میری ضرورت کو وہ جانتا ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے۔ میری بیوی مجھے جس دن بتاتی ہے آٹا ختم ہو گیا، خدا کو پہلے سے پتا ہے آٹا مک گیا، فلانی چیز کی ضرورت ہے، فلانی چیز کی ضرورت ہے، خدا کو پہلے سے پتا ہے۔ وہ ہمیں اوپر سے واچ کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ جو چیز اگلے ہفتے ہونی ہے، خدا کو وہ بنائے عالم سے پیشتر پتا تھا۔ تو داؤد کا کانفیڈنس خداوند میں اس لیے بڑا مضبوط ہے کیونکہ اس نے خداوند کا تجربہ کیا۔ وہ خود بھیڑوں کو چراتا تھا اور اسے پتا تھا کہ ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کو کس طرح سے گارڈ کرتا ہے، کس طرح سے انہیں سنبھالتا ہے۔ ایون کہ یہاں تک کہ جب شیر اس کی بھیڑ کو اٹھا کے لے گیا، اس نے شیر کا تعاقب کیا، اس نے ریچھ کو پکڑ لیا۔ ریچھ کے ہاتھ سے، مطلب شیر کے ہاتھ سے اس کا شکار چھین لینا آسان بات نہیں۔ اگر آپ کسی بندے کے آگے سے روٹی کھاتے ہوئے کے آگے سے روٹی اٹھا لینا، وہ ہاتھی پہ آ جائے گا، تاکہ اٹھ کے پہے گا، اوے میں روٹی کھانے تو میری روٹی چوک لی۔ شیر سے اس کی روٹی چھین۔ داؤد نے ایسے کیا۔ اس نے ساؤل سے یہی کہا تھا کہ یہ کون ہے، یہ نامختون ہوتا کون ہے؟ خدا کی فوجوں کی فصیحت کرنے والا کون ہے یہ؟ زیادہ سے زیادہ اس کی طاقت شیر جتنی ہوگی، زیادہ سے زیادہ بھالو جتنی ہوگی، ریچھ جتنی، میں نے اس کو مارا ہے، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس نے جا کے یہی سٹیٹمنٹ جاتی جولیت کو بھی دی تھی، تو بھالا اور برچھی لے کے آیا ہے، لیکن میں زندہ خدا کے نام۔ خدا کو جاننا بالکل ایک ڈفرنٹ ایکسپیرینس ہے، بجائے اس کے کہ چرچ میں آگے بیٹھ جانا۔ کئی لوگوں میں دیکھا یہی کام ہے ان کا، اپنے کراڑے تو ڈر جاتے ہیں۔ یہ ان کے حالات اونگ رہے ہیں، 20 سالوں سے اونگ رہے ہیں، کبھی اس پہ گر رہے ہیں ساتھ والی پہ، کبھی ساتھ والے پہ گر رہے ہیں، بس ان کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ اٹھ نہیں پا رہے کیونکہ وہ خداوند کو جانے ہی نہیں اتنے سال۔ اور اگر آپ ان سے پوچھ لیں تو وہ کہتی میں 30 سال پہلے بپتسمہ لیا تھا۔ اچھا 30 سال پہلے بپتسمہ لیا تھا تو دعائیں تسی اور بھی ستے پئے۔ آپ کو تو دوسروں کو جگانا چاہیے اور آپ خود سو رہے ہیں۔ آپ کیا نمونہ دے رہے ہیں 30 سال پرانا بپتسمے کا؟ میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی۔ جب چرواہا آگے چل رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی سٹک کو مارتا ہے سڑک کے اوپر، ٹک 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 ٹک، اس کی ٹک ٹک کی آواز جو ہے وہ بھیڑوں کو بتاتی ہے کہ چرواہا ساتھ ہی۔ آمین۔ جب ہماری لائف کے اندر کرائسس آتے ہیں تو خدا پروف دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مشکل میں سے نکالتا ہے۔ پولس کہتا ہے کہ تم ابھی تک کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو تمہاری برداشت سے باہر۔ یہ بھی چیز ہے کہ ایماندار کو پتا ہونی چاہیے کہ میری کیپیسٹی سے زیادہ خدا مجھے آزمائش میں نہیں جانے دے گا۔ ہم اپنے گھر کے ہر ایک بچے کی کیپیسٹی کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مریم کی کیپیسٹی ہے، مائلو کی کیپیسٹی ہے، وائس کی کیپیسٹی ہے، شلوم کی کیپیسٹی ہے، یہ دیگر بچے جتنے یہاں پہ ہیں ان کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے، اور ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بچے کی کتنی کیپیسٹی ہے۔ کیا خدا کو نہیں پتا کہ میرا یہ بچہ اس سے زیادہ تکلیف نہیں اٹھا سکتا، لہذا میں اس کو اتنی ہی تکلیف میں جانے دوں گا، اس پہ اتنا ہی پریشر آنے دوں گا جتنا یہ اٹھا سکتا۔ اگر ہم انسان ہوتے ہوئے اتنے عقل مند ہیں تو خدا کے اندر تو خدا ہی میں سے تو ساری حکمت نکلتی۔ تو وہ کہتا ہے تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میری نیچر کو جانتا ہے۔ زبور 139 میں داؤد کہتا ہے جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں ایک بے ترتیب مادے کی شکل میں تھا تو اس وقت سے مجھے جانتا، میرا خالق تجھ سے چھپا نہ تھا، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ یہ خدا کی کوالٹی ہے، دشمنوں کے روبرو۔ خدا تو ڈلے والا خدا ہے، آمین، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ خدا جو ہے وہ آل ان آل ہے، خدا کی اتھارٹی اور اس کی سپرمیسی جو ہے وہ سب سے بالا تر ہے، وہ سپریم اتھارٹی رکھتا ہے۔
تو داؤد کہتا ہے کہ وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. جب جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں مجھے, اس وقت خدا کہتا ہے پتر روٹی کھا. مصیبتوں میں, پریشانیوں میں, تکلیفوں میں, آزمائشوں میں جب لوگ گھبرائے ہوتے ہیں, ایسی صورتحال میں خدا مجھے ایگزالٹ کرتا ہے میرے دشمنوں کے روبرو. وہ دشمن جو یہ کہتے ہیں یہ اب گر جائے گا, یہ اب گر جائے گا, یہ اب گرے گا, دیکھو ہونے گیا, اس کے سامنے ہی خدا ہمیں ترقی دیتا ہے. اگر خداوند ہمارا چوپان ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہونے والی ہیں اور ہوں گی. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے. تو نے کہا کیا جی, میرے سر پر تیل ملا ہے. یہ ایک بڑی کمال کی چیز ہے. جو لوگ بھیڑیں پالتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو مکھیاں ہیں وہ بھیڑوں کو بہت ستاتی ہیں, اور ایک خاص قسم کا مچھر ہے جو بھیڑ کی ناک کے اندر گھس جاتا ہے اور اس کے دماغ میں چلا جاتا ہے, اور اس کو اتنا ڈسٹرب کرتا ہے کہ کئی بار بھیڑیں مر جاتی ہیں, ٹکر مار مار کے مر جاتی ہیں کیونکہ ان کو سر میں تکلیف ہوتی ہے. وہ ٹکریں مارتی ہیں اور بالآخر مر جاتی ہیں. اور پھر چرواہا کیا کرتا ہے, وہ خاص قسم کا تیل بناتا ہے. یہ داؤد بھی لگاتا تھا اپنی بھیڑوں کو, اسی لیے اس نے وہ ایکسپیرینس بیان کیا. اس کے سر کے اوپر اس کے نتنوں کے پاس لگا دیتے ہیں, اس کے سر پہ اس کے کانوں کے پاس لگا دیتے ہیں. پھر جیسے ہی وہ مچھر یا مکھی پاس آتا ہے ٹیں کر کے واپس. خدا کیا کرتا ہے, وہ اپنے مسا کو ہماری لائف پر اڈیل دیتا ہے. ابلیسی تاثیریں جب آتی ہیں سستی کی, کاہلی کی, شک کی, پریشانی کی, بیماری کی, وہ ہمارے پاس آتی ہیں لیکن وہ دور چلی جاتی ہیں کیونکہ خدا کا مسا ہم پر ہوتا ہے. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے, تو نے مجھے مسا کیا ہے. ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا کیا ہمارے سر پر بھی تیل ہے؟ ہم فکروں سے آزاد کیوں نہیں ہو پا رہے؟ ٹینشن, پریشانیاں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بیہیویئر بدل جائے گا کیونکہ آپ پر مسا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک بندے نے لانگ شوز پہنے ہوئے, گلوز پہنے ہوئے, وہ جب تار کے پاس جائے گا تو وہ کسی اور سوچ کے ساتھ جائے گا, وہ پروٹیکٹڈ ہے. اس نے گلوز بھی پہنے ہوئے, اس نے سارے اس کے پریکاشنز کیے ہوئے, لیکن ایک بندہ جو ننگے پیری وہ تار نو اینج دور دور ہی رہے گا کیونکہ اسے پتا کہ مجھے کرنٹ پڑ جانا ہے. جس شخص کو پتا ہے کہ مجھ پر خدا کا مسا ہے, اس کا بیہیویئر کچھ اور ہے. جیسا ہم نے داؤد کا ذکر کیا جاتی جولیت کا, جاتی جولیت کے ٹائم میں بنی اسرائیل جتنے بھی تھے پوری کی پوری فوج ایک الگ سٹیٹ آف مائنڈ میں کھڑی تھی. وہ ایک الگ سکول آف تھاٹ کے لوگ تھے, وہ ڈرے ہوئے تھے. جبکہ یہ بچہ جس کے پاس نہ تلوار تھی نہ اس کے پاس کوئی اور اسلحہ تھا, اس کے پاس صرف اپنی فلاخن تھی, لیکن اس کا مائنڈ کچھ اور تھا کیونکہ یہ مسا شدہ تھا, اس پر خدا کا مسا تھا. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے. خدا اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے. میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. یہ ہے جی فلنس ہماری لائف کے اندر خدا کی طرف سے آتی ہے. یہ بڑی کمال کی چیز ہے. اگر اس کا ایکسپیرینس کسی ایماندار کو ہو جائے تو اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں. یہ ایسی خوشی ہے جو اس کے اندر سے پھوٹتی ہے. یہ ایسا تجربہ ہے جو اس کے اندر موجود رہتا ہے, اس کی ہمت بنی رہتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا خداوند میرے ساتھ ہے. ایکسپیرینس بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ہی ہنس رہے ہوتے ہیں, آج کی ہویا کہ بس آج میں بڑی خوش ہوں. کئی بار ہم دنیاوی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ خداوند میں ہیں تو آپ کو دنیاوی سپورٹ کی ضرورت نہیں. آپ ایسے ہی ہنستے رہیں, آپ کے اندر ایک اطمینان ہوگا. ٹینشن اور سٹریس میں سے آپ نکل جائیں گے, خداوند آپ کو نکال لے گا. مشکلات پریشانیاں ہماری لائف میں ضرور رہیں گی, لیکن خداوند ہمیں راحت کے چشموں کے پاس بٹھاتا بھی ہے. وہ ہمیں ہری ہری چراگاہوں میں بھی بٹھاتا ہے. وہ اپنے نام کی خاطر ہمیں صداقت کی راہوں پر بھی لے چلتا ہے. اگر ہم خداوند میں ہیں تو وہ ہمیں اپنے ساتھ چلائے گا. ایک بڑی خوبصورت چیز ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں, آپ یہ دعا کیا کریں کہ خداوند مجھے اپنے ساتھ ہی رکھنا, مجھے اپنے. کئی لوگ یہ دعا کرتے ہیں خداوند تو میرے نال رہیں. یہ صحیح دعا ہے, خداوند تو میرے نال. اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ. وہ تو ہمارے ساتھ ہے. اپنے لیے دعا کریں کہ خداوند میں تیرے نال رہوں, تو میرے نال ہی ہیں, مینوں بھی اپنے نال ہی رکھی. یہ ہے صحیح پریئر. اور جب ہم خداوند کے ساتھ ہوں گے تو پھر بات بنی رہے گی اور کچھ اور ہی منظر سامنے آئے گا. لوگ کہیں گے بھی کمال ہوگی, ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ بندہ تو گر جائے گا لیکن یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے. ایک واہی مجھے یاد آ گئی. ہمارے ایک بزرگ ہیں اور اب وہ خداوند میں سو چکے ہیں. ان کی بیٹی کی شادی تھی. بہت دعا گو آدمی تھا, ہمبل حلیم بندہ, دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا, خاموش رہنے والا, دعا کرنے والا. صبح صبح کلام پڑھتا تھا, دعا کرتا تھا, ایمانداری سے کام پہ جاتا تھا, ایمانداری سے کام کرتا تھا. اور اس نے بڑی ایمانداری سے اپنے بچوں کو پالا. اور جب اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی, بارات آ گئی, سب لوگ پہنچ گئے, اور جب کھانا شروع ہوا تو کھانا کم ہو گیا. ایک لڑکا بھاگا بھاگا آیا. اس نے کہا انکل جی سالن تو ختم ہو گیا. غریب بندہ تھا. اس نے کہا نہیں بیٹا چیک کرو, میں نے تو بڑا انتظام کیا تھا. اس نے کہا جی انتظام تو آپ نے کیا تھا لیکن بندے دیکھیں ابھی بھی کھڑے میں, سالن ختم ہو گیا. آپ سوچیں کہ بیٹی کا باپ ہے, اس نے انتظام کیا ہے, لوگ کھڑے ہوئے, اس کے لیے کتنی بے عزتی کی بات ہے. اس کی بیٹی کے لیے کتنی یہ بات ہوگی گا, تیری شادی تو سالن تھوڑ گیا سی, اسی روٹی نہیں سی کھادی. سسرال یہ بات سناتے رہتے ہیں.
وہ بڈھی بھی ہو جاتی پھر بھی انہوں آئی دستے رہتے ہیں جدو دنوں سی ویان گئے سن تو روٹی نہیں سی ملی سن, اس کو پریشان کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بیچ میں, شرارتی لوگ. تو وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا, لیکن اس نے سوچا میں کیا کروں. اس نے کہا میں اپنے خدا سے بات کرتا ہوں. تمبو کے باہر گیا, اس نے اپنے کسی بھائی کو نہیں بلایا, اس نے اپنی کسی بہن کو نہیں بلایا, وہ پیچھے گیا اور اس نے باہر گھٹنے ٹیک کیا, دعا شروع کی. اس نے کہا خداوند یہ کیا ہوا ہے, میں نے تو بڑے آس رکھ کے بڑی امید کے ساتھ یہ سارا انتظام کیا تھا, یہ کھانا کیسے کم ہو گیا. خداوند نے اس کے ذہن میں بات ڈالی, دیگاں چیک کر. وہ گیا, اس نے کہا بیٹا دیگیں چیک کرو. انہوں نے کہا انکل جی یہ ساری خالی دیگیں ہم نے اٹھا کے وہاں رکھی ہیں, انہوں دیگوں پہ دیگیں رکھی ہوئی تھی ایسے. آج تو یہ دور ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی بس 25 سے زیادہ نہ آئیں, 25 لوگ ہوں بس, اور فیملی کو بھی پتا ہوتا ہے 25 سے زیادہ 35 ہو جائیں گے, اس سے زیادہ نہیں آ سکتے. اور یہاں تک بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 25 سے زیادہ ہو گئے تو میں کہا انہوں باہر ہی رکھو, انہوں ایتھا ہی کہو کہ چکن پیٹس وغیرہ کھا لیں باہروں, کیونکہ سیدھے پنجی کا انتظام. یہاں تک اب اوپن ہو چکی بات. پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان بھی آیا ہوا ہے آپ اس کو بھی شادی پہ لے جاتے. ہم نے خود ہی اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھی ہیں. اس وقت کوئی چکر نہیں تھا, 500 لوگ 400 لوگ شادیوں پہ آ رہے ہیں, کھلا ہی سسٹم ہے. اور لڑکوں نے جب دیگوں کو ہلایا, ان دیگوں کے اندر ایک دیگ تھی, تازہ دیگ, اس کے اوپر دھنیا کی گارنش ہوئی ہوئی, سب کچھ ہوا ہوا. انہوں نے بعد میں کہا کل جی سیدھے اپنے ہاتھی رکھے ہیں. انہیں کہا پتر بس جنہیں رکھنی سی انہیں رکھ دیتی, اور کھانا کھلاؤ. اور لوگوں کو کھانا کھلایا, اور وہ لڑکے کہنے لگے کہندا انکل جی ہویا کی ہے. اس نے کہا بیٹا خدا نے مہیا کیا, کیونکہ وہ میرا چپان ہے, مجھے کمی نہیں ہو. پریز دی لارڈ. اور آخر میں داؤد ایک بڑی دلیری کی بات کرتا ہے, یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی. بھلائی بھی میرے ساتھ ہوگی اور خدا کی رحمت میرے ساتھ ساتھ چلے گی. خدا کے وعدے لا تبدیل ہیں, خدا کی رحمتیں خدا کی برکتیں لا تبدیل ہیں. خدا جس کسی کے ساتھ عہد کر لیتا ہے خدا اس کے ساتھ اپنا عہد نہیں توڑتا, کمی اور چوک ہماری طرف سے. اور پھر وہ کہتا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی, اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں. آمین. یہاں پر بھی اس کو پتا ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہے, اور آسمان کا وعدہ بھی اس کو پتا ہے کہ میں آسمان پر بھی خداوند کے ساتھ ہی رہنے والا ہوں. ایک ایسی خوبصورت چیز ہے میرے عزیزو. بائبل مقدس کو محض پڑھے نا, اس پر دھیان لگائیں. اس کا ایک ایک لفظ, اس کا ایک ایک جملہ, اس کی ایک ایک تحریر زندگی کو بدلنے والی. یہ کتاب میرے پاس پڑھی ہوئی ہے, ون ورڈ فرام گاڈ کین چینج یور لائف. خدا کی طرف سے آیا ہوا ایک لفظ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے. صرف ایک لفظ ہی پترس کو خداوند نے کہا تھا آ. اس نے کہا خداوند اگر تو ہے تو میں آؤں. یسوع نے کہا آ. صرف ایک لفظ لکھا آ, اور وہ پانی پر چلنے لگا. اونلی ون ورڈ. خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ اس قدر طاقتور ہے کہ وہ کائنات کے اصولوں کو تبدیل کر دیتا ہے. آمین. کیونکہ کائنات بنی ہی کلام سے ہے اور کلام ہی سے قائم ہے. سو میں آپ کو آج ابھارنا چاہتا ہوں, محض 5 منٹ کی 10 منٹ کی دعا سے, دعا کروانے سے اپنے آپ کو تھوڑا باہر لائیں, تجربہ کریں. خدا کے ساتھ چلنا اس سے بڑا کوئی ایڈونچر نہیں, اس سے بڑا کوئی ایڈونچر نہیں ہے. آپ خداوند کے ساتھ ہیں. ہر روز وہ آپ کو ایک نیا شیڈ دکھائے گا, ہر روز وہ آپ کو ایک نئی خوشی بخش دے گا, ہر روز وہ ایک نیا تجربہ دے گا. لیکن اگر آپ خداوند کے پاس آئیں گے تب ایسا ہوگا. داؤد نے کمال کی بات کی, خداوند میرا چپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. آئیے ہم بھی اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم بھی خداوند سے اپنے لیے دعا مانگیں. خداوند جیسا یہ تجربہ داؤد کے پاس تھا, میرے پاس بھی یہ تجربہ ہونا چاہیے.